Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. Ladies and gentlemen, बड़ा important दिन है आज। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने पेशावर में अमन जिरगे से अहम खिताब किया। मियां शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के मुतालबे पर NFC अवार्ड के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। ये भी बड़ा ऐलान किया वज़ीर आज़म ने। शहबाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात को हल करने के लिए संजीदगी का भी इजहार किया। जिरगे में कबायली उमायदीन, मशाइख, सियासी रहनुमाओं, सूबे के गवर्नर और वज़ीर आला ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने KPK की अहमियत को उजागर करते हुए ये वादा किया कि तमाम मसाइल हल किए जाएंगे और पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन बुनियादन मखसूस पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी थी और इस अज़म का इरादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। यहाँ पर एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा ये सोचने पर मजबूर हुआ कि 2019 में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था जिरगा और पंचायत का निज़ाम गैर आइनी और पाकिस्तान के आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। फिर 2021 में काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि जिरगा आइनी कानून को बदल नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम में खासकर कबायली सिस्टम में जिरगा ही वाहिद हल होता है मसले का, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह अदालती निज़ाम की नाकामी है। निज़ाम अदल फेल हो चुका है। याद रहे कि पारा चिनार का मसला जो कई माह तक जारी रहा था, हज़ारों लोग महसूर रहे थे, जिरगे के जरिए हल हुआ और अमन मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तान में आज भी गांव देहातों में रोजाना की बुनियाद पर जिरगा कई फैसले करता है। आज मुल्क के अरबाब इख्तिदार और बाब इख्तियार ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान में बसने वाले कबायली लोग आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ की उम्मीद ज़्यादा ना रखें, फिर जिरगे से उम्मीद रखें। फिर एक आम आदमी ये मुतालबा करता है कि इंसाफ का निज़ाम जब तक बेहतर नहीं होता तब तक कम अज़ कम बड़े शहरों में भी अदालती निज़ाम के साथ साथ जिरगे का सिस्टम भी बनाएं, जिरगे के बेंच का भी तयन किया जाए। लेकिन इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोग्राम में मलीर में होने वाले जेल ब्रेक की, जहां 216 कैदी रात गए फरार हुए, 80 के करीब पकड़े गए हैं, 130 के करीब की तलाश अब भी जारी है। जिसके बाद हुकूमत सिंध ने IG जेल खाना आजाद को ओहदे से फारिग किया, DIG सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया और AIG ओडो साहब को तहकीकात का टास्क दे दिया है। मैं यहाँ आपकी तवज्जो एक ऐसी बात पर मरकूज करवाना चाहता हूँ जहाँ निज़ाम अदल की ये बड़ी नाकामी है कि कैदियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सिंध में कैदियों की तादाद इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 13,000 कैदियों की गुंजाइश वाली जेलों में 24,000 से ज्यादा कैदी बंद हैं। अनबिलीवेबल। सेंट्रल जेल में कैदियों की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई है, गुंजाइश 2400 है। 2400 7,000। मलीर जेल में 6,000 से ज्यादा कैदी बंद हैं, गुंजाइश 2,200 की है। सिंध की जेलों में बंद 24,000 कैदियों में से सिर्फ 4,500 कैदी ऐसे हैं जिनको सजाएं हुई हैं। 19,000 के केस चल रहे हैं, यानी 80% कैदी अंडर ट्रायल हैं। ट्रायल में बड़ा टाइम लग जाता है, काफी कैदी तो बेचारे पेशी से ही महरूम रहते हैं। आज ये जरूर हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जलजले के झटकों की वजह से भगदड़ मची और कैदियों को भागने का मौका मिला, जबकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिन बैरक्स का जिक्र यहां हो रहा है वो तो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई हैं और ये कसीरुल मंजिला तो है नहीं जिनके गिरने का खौफ हो, खतरा हो। हकीकत यह है कि सिंध की जेलों में कैदियों को जिस तरह रखा जा रहा है वो इंसानियत के भी खिलाफ है। मेरी ज़ाती तहकीक के मुताबिक अगर एक कैदी एक हफ्ते में 5,000 रुपए नहीं जमा करवाता तो फिर उसकी बड़ी दुर्गत बना दी जाती है, वो कैदी रकम अदा करने पर मजबूर हो जाता है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। सलमान फारूकी का जिक्र करेंगे जिसने दौलत और ताकत के नशे में गरीब पर जुल्म किया और जब हमने देखा कि आज उसे मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया जा रहा था तो उस वक्त एक वकील साहब ने उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। यकीनन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसलिए जुल्म नहीं करना चाहिए। आज एक और इशू के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, वो है CPNE, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की एक तंजीम है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम है मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट, जिसके अंदर बताया गया है कि साल 2024-25 पाकिस्तान के मीडिया के लिए कैसा रहा। इसमें कहा गया है कि मुतनाज़े कवानीन को वापस लिया जाए जो बिना मीडिया के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बनाया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी पाकिस्तान में कत्ल हुए हैं और हम ये भी जानते हैं अरशद शरीफ का कत्ल भी है और उसका भी इंसाफ नहीं मिला है, किसी की हुई। अफसोस की बात यह है
صحافیوں پر اغوا اور تشدد کے 104 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ سی پی این ای سول سوسائٹی اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ جدوجہد جاری رکھے گی اس وقت تک جب تک کہ یہ متنازع بل جس کے اندر ہم جانتے ہیں پیکا ایکٹ ہے اور قوانین ہیں ان کو واپس نہیں لیا جاتا. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں پی ٹی آئی رہنما اظہر صدیق صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب فرام پی ایم ایل این. بہت بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی. جزاک اللہ خیر. اظہر صدیق صاحب ماہر قانون ہیں آپ. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ہمارے چیف جسٹسز یہ کہتے رہے ہیں کہ جرگہ سسٹم نہیں ہے پاکستان کا آئین اور قانون اور وہ کبھی بھی پاکستان کے آئین اور قانون سے متضاد فیصلے نہیں کر سکتا. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا حصہ عدالتی نظام کی ناکامی کی وجہ سے جرگے کو ہی بہتر سمجھتا ہے. کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر بھی میں نے گاؤں دیہاتوں کے مسئلے بڑے بڑے ڈیفنس کے بنگلوں میں جرگے کے ذریعے حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور ان میں ایسے فیصلے بھی آ جاتے ہیں کہ عدالت کبھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں دے پاتی ہے جس طرح جرگے دے پاتے ہیں. میں آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا سر کہ کیا پاکستان کے آئین کے تحت جرگہ آپ سمجھتے ہیں قانونی ہے؟ 2017 کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ہمارے چیف جسٹس کیوں 2019 اور 21 میں کہتے رہے ہیں کہ یہ قانونی نہیں ہے؟ آپ کا لیگل اوپینین اظہر صدیق صاحب. بہت شکریہ. دو تین چیزوں کو تلخ سمجھنا پڑے گا. ایک تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں صلح حدیبیہ یا بہت سے ایسے معاہدہ جات موجود ہیں کہ جس میں گفت و شنید کے ساتھ اور آربیٹریشن کے ساتھ مسائل حل ہوئے. دین اسلام میں گنجائش ہے اور ہمارے آئین اور قانون میں بھی گنجائش ہے. فرق ڈالنا صرف یہ ہے کہ یہ جرگہ سسٹم جہاں فوجداری جرائم ہوں جہاں کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہوگا یا فرض کریں کچھ ہینیس کرائم ہے تو ان کے اگینسٹ تو جرگہ سسٹم میں نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے. یہ جرگہ سسٹم بیسیکلی اگر کانسیپٹ اگر دیکھیں تو فیملی لاز کے اندر طلاق کے معاملات میں فیملی ریکنسیلیشن کا پروسیجر آلریڈی اویلیبل ہے. آج کل ہماری عدالتوں نے ریسنٹ فیصلے آئے ہیں وہ میڈیشن کا دے رہے ہیں وے آؤٹ کہ دو پارٹیز کے اپنے اندر ڈسپیوٹ ہے اگر وہ میڈییٹ کر لیتے ہیں سیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں یا کئی ایگریمنٹ میں یعنی رینٹ میں لکھا ہوتا ہے اور کئی معاملات میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ آربیٹریشن کے ذریعے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو آربیٹریشن کا قانون آربیٹریشن ایکٹ 1940 موجود ہے یہاں پر اور پوری دنیا کے اندر. اور یہ آربیٹریشن کا نظام جو ہے نا یہ لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن DFID یعنی جو باقاعدہ دبئی میں بیٹھے ہیں یا باقی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ اجازت ہے. لیکن یہ جو فوجداری کا نظام ہے جو بیٹھ کر یہ نہ آئین میں اجازت ہے نہ قانون میں اجازت ہے. یعنی یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے اگینسٹ بھی چلنا چاہیے. لیکن جو تکلیف دہ بات ہے نا کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنا دیکھیں 3 طرح سے ٹیئر کو سمجھیے گا. اگر آج مقدمہ آپ بتا دیں فوراً درج ہو سکتا ہے. کنیکشن لینے جائیں مل جاتا ہے. بجلی کا کنیکشن مل جاتا ہے. آپ کا گھر خراب ہو جائے کوئی چیز وابڈا ہسپتالوں کے اندر یعنی آپ نے سب سے پہلا جو نظام ہے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاست تو کی لیکن انہوں نے اس کا امیکیبل حل نہیں نکالا ہے اس کا. اور ہمیشہ امیکیبل یعنی مثال کے طور پر ابھی چلے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. احتجاج کرنا ہے میں نے کوئی بات ہوگی تو احتجاج تو آپ نے بین کر دیا 144 لگا دیا نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیے. اس کے لیے قانون بنایا ہم نے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور قانون بنا ریڈ زون ایکٹ لاہور کے حوالے سے کہ آپ احتجاج کرنا تو طریقہ کار ہوگا کہ آپ ایک جرگہ کا نظام ہی ہے کہ آپ پہلے گورنمنٹ کے پاس جائیں گے. یعنی لوگ ہڑتال کرنے آ جاتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی میکنزم دیں آپ اس کو آپ نے نہیں دے سکے آپ. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائز کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں سب قصوروار ہیں. آپ جب تک اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے ایک وائر میڈیا ایک نظام نہیں دیں گے اور اس کا قصور جو ہے سیرا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ذمہ ہے جو پچھلے 30-40 سالوں سے اقتدار پہ چپٹی ہوئی ہیں. انہوں نے بتا دیں کوئی ایسا نہیں. ہاں اشتہارات بہت آتے ہیں کہ جناب 8.5 صفحے کے اشتہار وہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں. وہ جناب ہم گھروں میں چلے گئے ہیں ہم اسپتالوں میں چلے گئے جائیں جا کر میں دکھا دیتا ہوں تدویات کتنی مل رہی ہیں. جی ہارس اینڈ کیٹل شو کر لیتے ہیں. وہ یار خدا رہا ایک عام آدمی کے مسائل کے لیے بتائیں کہ ہیلتھ مفت ہے تعلیم مفت ہے یہاں ہو کیا رہا ہے. یہ والا نظام کو سوچنے کے حوالے سے. اور یہ میں بتاؤں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہوں تو میں میڈیشن کا اور آربیٹریشن کا بہت بڑا حامی ہوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے سولوشن نکل سکتے ہیں لیکن چند ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آربیٹریشن اور اچھا کمال کی بات یہ ہے اس میں بھی اگر فوجداری نظام کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کے پاس قصاص اور دیت کا ایلیمنٹ موجود ہے.
آج بھی یعنی قتل کا مقدمہ بھی ہو تو قصاص اور صرف جہاں فساد فی الارض ہوگا وہاں پر آپ آپس میں صلح نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آربیٹریشن کا نظام یا صلح کا نظام وہ اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک سر. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, آپ کی کیا اس پہ رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جرگا کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جرگا کا حصہ بنتے ہیں تو دیٹ مینز آف کورس جرگا از اے گراؤنڈ ریالٹی, اور وہ ضرورت ہے وقت کی, اور ہماری عدالتوں کی بھی ایک بڑی ناکامی ہے جس کی اور آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا اوپینین راجہ قمر الاسلام صاحب آن دا جرگا سسٹم؟ دیکھیں, جرگا ایک بنیادی انسانی جبلت ہے کہ کسی بات پہ مذاکرات کرنا, بات کرنا, ان چیزوں کو نزدیک لگانا. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ 80% جو مسائل ہوتے ہیں بالخصوص یہ تنازعات, زمینوں کے معاملات, سول سوٹس, فیملی میٹرز, ایون جو کرائم ہیں فوجداری جس میں سر فہرست جو حدود کے مقدمات بھی ہیں, جس میں قصاص کے بھی ہیں, قتل بھی ہیں, جس طرح حضرت صدیق صاحب نے کہا, تو یہ سارے جو ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ان پہ قابل ذکر واضح کمی لائی جا سکتی ہے. ایون جو ویسٹ میں کچھ ممالک میں جو جیوری سسٹم رائج ہے یہ اسی کی ایک قسم ہے جرگا سسٹم کی, کہ جس میں بنیادی طور پر جیوری بیٹھ کے تو وہ الٹیمیٹ کنوکشن کا تو فیصلہ عدالت کرتی ہے, لیکن گلٹی ہونے کا یا نہ ہونے کا یہ بیسیکلی جیوری کرتی ہے. تو وہ اس کو ایمبیڈ کر دیا گیا ہے قانون کے ساتھ, لیکن بہرحال جو بنیادی فلسفہ ہے وہ وہی ہے وہاں پہ بھی اور ہمارے سماج میں بھی, معاشرے میں بھی. اور اگر ایکسیپٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو عموماً عام طور پر ہمیں جہاں جہاں جرگا سسٹم اسٹرینگتھنڈ ہے یا جہاں پر اچھی روایات علاقے کے ایلڈرز نے, چاہے وہ ٹرائبل ایلڈرز ہیں, چاہے وہ ایج وائز ایلڈرز ہیں, چاہے وہ علماء دین ہیں, یا کہیں کہیں اساتذہ بھی ہمارے بالخصوص پنجاب میں بڑا ڈومیننٹ رول یا ریٹائرڈ سرکاری افسر کرتے ہیں, تو وہاں پر جرگا بڑا مؤثر طریقہ, اس کو نام کچھ بھی دے دیں, کے پی کے میں یا جو ٹپیکلی جو پختون کا بیلٹ ہے وہاں پر تو جرگا ایک ٹپیکل معنوں میں, لیکن جب اوور آل آپ اس کو پنچایت کا نام دے دیں, آپ اس کو پریا کا نام دے دیں, آپ اس کو کسی اوتار یا بیٹھک کا نام دے دیں, لیکن بہرحال جرگا ہمارے سماج کا حصہ ہے اور یہ اسٹرینتھ ڈرا کرتا ہے. کیا شہباز شریف صاحب جرگے کا کوئی سسٹم بنائیں گے سر, کوئی میکینزم بنائیں گے, کوئی نظام بنائیں گے سر؟ دیکھیں, جرگا کا نظام جو ہے ایک روڈیمنٹری فارم میں اور اوور دا سینچریز موجود ہے, اس کو لیگل کور بھی کہیں کہیں دیا گیا ہے. اگر کوئی غیر قانونی چیز ہے, جس طرح حضرت صدیق صاحب نے بھی کہا, عورتوں کے حقوق سلب کر دیے جاتے ہیں قبائلی علاقوں میں سر, عورتوں کو کم سمجھا جاتا ہے اور ان کے خلاف فیصلے آ جاتے ہیں. مجھے مکمل کرنے دیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں پر جرگا جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, ٹرسٹ پاس کرتا ہے کسی جگہ پہ اور فیصلے وہ سناتا ہے جو ادروائز اس کے ڈومین میں نہیں ہوتے, تو جرگا کا بنیادی جو رول ہے وہ تو مصالحت کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا ہے نا. تو وہاں پر تو وہ پیورلی انلیگل بھی ہے, انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے, اور بلکہ کرائم ہے ایز پر لا آف دا لینڈ, اور وہ اس جرگے کا تو خیر سد باب ہونا چاہیے, اور کسی حد تک لیگل کور ملنا بھی چاہیے اس کو جہاں جہاں نہیں ہے. بالکل کچھ کیسز اور کچھ علاقوں میں جیسے سندھ میں آپ کہہ لیں کہ جو لائزون کمیٹیز ہیں بنیادی طور پر, سر کراچی کے اندر بھی جرگا ہونا چاہیے, مجھ سے آپ پوچھیں, لاہور کے اندر بھی جرگا ہونا چاہیے, اسلام آباد میں بھی جرگا ہونا چاہیے, کوئٹہ میں بھی ہر جگہ جرگا, ہر پروونشل کیپٹل میں ہونا چاہیے تاکہ انصاف لوگوں کو ملے. اظہر صدیق صاحب, وزیر اعظم صاحب نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ گنڈا پور صاحب کا مطالبہ مان لیا ہے, این ایف سی کی کے پی کے کی کمیٹی بنا دی ہے, اگست میں پہلا اجلاس ہوگا. آئی تھنک آج آپ کو وزیر اعظم صاحب کی تعریف کرنی چاہیے اس کردار کی جو انہوں نے اعلان کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اور ہم نے آج وزیر اعلیٰ کے پی کے کو فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بھی دیکھا, تو کچھ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی برف پگھلے گی یا نہیں اظہر صاحب؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی برف پگھلتی مجھے تو نظر نہیں آ رہی, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایجنڈا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اسی کو پسند کرتی ہے جو اس کے یس مین ہو, جو ان کے ذاتی ملازموں کی حد تک ہو اور جو ان کے معاملات کو اپنے طریقے سے لے کر چلیں. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں the best government ever had in the history of پاکستان جو موجودہ ہے, کہ اس سے بہترین جو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار حکومت اور کوئی نہیں. ویسے تو تقریباً
तमाम हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ के, अगर होते तो ये इमरान खान के साथ ये सलूक ना हो रहा होता, तो ये सारा देख रहे हैं आप। अब दूसरी जो जहां तक बात है, एनएफसी जो एहसान नहीं किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी जो पूरी नहीं कर रही थी। आज आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 लगता है, तो आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगना चाहिए कि जिन्होंने आज तक एनएफसी, देखे ना आप, तो सूबे क्यों नहीं ट्रांसफर आगे कर रहे, सूबों को नीचे लेके जाना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो रहे, आइन का आर्टिकल 47 कहता है, कराए ना ये सारा। अगर आप वाकई इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, इस सिस्टम को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको जब तक ये नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, इख्तियारात को निचली सतह पर नहीं लेके जाएंगे, तब तक। और आप ये भी देख रहे होंगे पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं हो रही यहाँ पर। ये नर्सरीज थी, ये नर्सरीज खत्म कर दी आपने, तबाही बर्बादी कर दी। पहले सियासी जमातों पे पाबंदियां के एक दौर में लगी, फिर हमने देखा कि इजाजत दें कर ले लूं ब्रेक, आपकी इजाजत है। थैंक यू अदर साहब। गुज़िश्ता रात हम जानते हैं कराची के मलिर जेल से 200 से जायद कैदी फरार होने में कामयाब हुए। अब तक की इतलात के मुताबिक 130 के करीब की तलाश जारी है। 80 से जायद कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, मस्जिदों में ऐलान कराए गए और फिर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि मुअत्तल कर दिया गया है IG जेल खाना जात को, SSP को और दीगर लोगों को, और AIG साहब, उडो साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ साथ ये भी कहा गया कि ज़लज़ले की वजह से 600 कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया था और फिर 250 के करीब भागने में कामयाब हो गए, उनमें से भगदड़ मचा के। लेकिन जो असल पिक्चर है इस वक्त, इस खबर के बाद मैं चाहता हूँ कि वो मेरे व्यूअर्स के सामने आए, क्योंकि हम ये तो बात कर रहे हैं कि जेल ब्रेक हुआ है, हम ये तो बात सुन रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि ज़लज़ले की वजह से हुआ है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सिंध में इस वक्त जेलों के अंदर कैदियों की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और किसी को इस बात का प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल राइट, हमेशा यही होता है, आज भी यही होता रहेगा। बताया गया है कि इस वक्त जिन जेलों के अंदर 13,000 कैदियों की कैपेसिटी है टोटल, वहाँ पे 24,000 से जायद कैदी मौजूद है। ऑलमोस्ट 100% डबल कैदियों को रखा हुआ है। कैदी जब एक सोता है बैरक के अंदर तो उसको करवट लेने की जगह नहीं मिलती है, इस जालिम तरीके से उसको रखा जाता है, लेकिन फिर भी कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता है। ये भी हम जानते हैं कि जेल के अंदर जो करप्शन का मैकेनिज्म है, जिस तरीके से कैदियों के घर वालों से पैसे बटोरे जाते हैं कि कोई मिलने आए तो पैसे देने हैं, हफ्ते के 5,000 रुपए फिक्स कर दो वरना छित्तर पड़ेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पैनल के अंदर में अजहर सिद्दीक साहब के साथ, इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब के साथ, कादर खान मंदोखेल साहब ने ज्वाइन किया है फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मेरे पसंदीदा इसलिए ख़वातीन और हज़रात कि हमेशा अपनी दिल की आवाज़ का साथ देते हैं, सच और हक की बात करते हैं। क्योंकि माहिर कानून है तो मंदोखेल साहब के यकीनन बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते होंगे जो जेल में होते होंगे, वो जानते हैं जेलों के हाल क्या हैं। और मंदोखेल साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस खबर के ऊपर भी रोशनी डालिए, जेलों के हालात के ऊपर भी रोशनी डालिए, और जो करप्शन का बाजार वहां गर्म है उसको भी हाईलाइट कीजिए। कादिर खान मंदोखेल साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जतोई साहब। मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ। गवर्नर सिंह का जो हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जुडिशल अकेडमी में, तो मैंने जेलों के अंदर बड़ा काम किया है। मुझे जेल के अंदर की बात की सूरत अच्छी तरह वाकिफ है। बहुत सारी बातों की आपसे मैं इत्तफाक करता हूँ, बहुत सारी बातों से इत्तफाक नहीं करता हूँ। और अभी जो कल का जो वाकया हुआ है वो थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है। मिसमैनेज इस वजह से कि वहाँ कोई सिक्योरिटी लेयर्स नहीं था, बल्कि जो ज़लज़ले का एक लेयर चला है कराची का डिस्ट्रिक्ट मलीर में, उस डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये था कि जब ज़लज़ला आया वो बैरक्स में, तो एक पैनिक क्रिएट हुआ, तो वो जेल हुकाम ने कैदियों को बाहर निकाले। अब जब बाहर निकाले तो कुछ 600,000 लोग थे, तो ये 600,000 लोग थे और सामने 4 या 10 पुलिस वाले खड़े होंगे, तो उसके ऊपर तो है ही वो। और इस वजह से IG जेल खानाजात जो ना उसको जो ना वो सीट से हटा दिया है। DIG जेल खानाजात को मुअत्तल कर चुका है सिंध हुकूमत, और बाकायदा जो ना वज़ीर आला सिंध ने एक तहकीकात का इंक्वायरी कमेटी का भी ऐलान किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो उन्होंने गफलत का मुजाहरा किए जेल अथॉरिटी ने, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। करप्शन आपने बताया नहीं, आप मेरी कौन सी बातों से इत्तेफाक नहीं करते, मैं कौन सी बातें गलत कर रहा हूं, मुझे बताएं तो सही। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। यकीनन मैं क्रिमिनल केसेस के प्रैक्टिस का ज्यादातर करता हूं और कैदी बहुत सारे हमारे जेल में हैं, तो वहाँ यकीनन ये रिश्वत का है कि वहाँ पे जो बैरक्स के अंदर जो एक लाल टोपी पहनाते हैं उसको पटेल कहते हैं, उसको पटेल का नाम दिया गया है।
تو وہ پٹیل جو ہے نا وہ قیدیوں کو جو ہے نا اسے جو چیزیں یا وہ پیسے منگواتے یہ سارا سلسلہ ہے. تو یقیناً اس کا اور مندوخیل صاحب تاریخ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی دہشت گرد بھی اپنا نیٹ ورک جیل سے بھی چلا لیتے ہیں, کچھ دہشت گرد اپنا نیٹ ورک جیل سے بھی چلا دیتے ہیں, اور سندھ کی جیلوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں سر, یاد دلاؤں یا آپ کو یاد ہے سر؟ نہیں مجھے یاد ہے ساری, لیکن اس کی وجہ یہ کہ ماضی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو سینٹرل جیل ہے وہاں باقاعدہ سرنگ کے ذریعے جو برابر میں پی آئی بی کالونی ہے وہاں سرنگ نکالنے کی کوشش کی ہے, لیکن اینڈ ٹائم پہ پکڑے گئے, اور کئی مرتبہ ٹی وی اور موبائلیں اور یہ ساری چیزیں بھی برآمد بھی ہے. تو یقیناً جو جیل اتھارٹی ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اور کل بھی میں سینٹرل جیل کے جو عدالت ہے اس میں کیس لگا ہوا تھا, وہ جو گیٹ پہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی, خیر میں تو وکیل ہوں مجھے تو نہیں لے سکتے, لیکن عام لوگوں سے وہ آنے جانے کے لیے ابھی بھی پیسے لیتے ہیں. تو یہ جو جیل کے اندرونی جو رشوت کاری ہے یقیناً یہ ہے اس میں, اور اس پہ قابو پانا چاہیے. اور اگر آپ اوورآل اگر بات کریں تو اس کا سندھ حکومت سے یا پیپلز پارٹی کی حکومت سے تو کوئی نہیں, یہ تو جیل انتظامیہ اور جو چھوٹے لیول پہ کرپشن ہے, اور وہ کرپشن عدالتوں میں بھی ہے. اظہر صدیق صاحب تو ایکسپٹ کریں گے جو ریڈر لیول پہ, پیشکار لیول پہ, کلرک لیول پہ یقیناً وہاں بھی رشوت کا بازار گرم. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا جج یا فلانا کورٹ کرپٹ ہے, تو نیچے لیول جو ہے نا وہ عدالت میں بھی کرپٹ ہے. یہ تو ہائی کورٹ کے ججوں نے خط بھی لکھا ہے مندوخیل صاحب, ہائی کورٹ کے ججوں نے خط بھی لکھا ہے کہ ٹرانسفر ہو کے جو نئے جج آئے ہیں ان کا اسٹاف ہم سے رشوت لے رہا ہے, اور ان کے خط لکھنے کے بعد عدالتوں کے باہر سے سی سی ٹی وی کیمراز نکال دیے گئے, کیونکہ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہوں گے تو چوری پکڑی جائے گی. اظہر صدیق صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, تو وکیل ہونے کے ناطے ان کا بھی جیل جانا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں جیل کے معاملات کو. اظہر صدیق صاحب آپ کی رائے کیا ہے جیل میں, سندھ کی جیلوں میں اسپیشلی جہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ 13,000 کی کیپیسٹی ہے, 24,000 سے زائد قیدی ہیں, جیل کے اندر کرپشن کا ایک بڑا بازار گرم ہوتا ہے, ہر انسان اس کے بارے میں جانتا ہے, کوئی اس کی بات نہیں کرتا ہے. سیڈلی ابھی بھی جو جیل بریک ہوا ہے تقریباً 130 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی اب بھی تلاش جاری ہے, اور میرا یہ خدشہ ہے, بہت سارے لوگوں کا اور بھی خدشہ ہے کہ ان 130 کے اندر 2, 4, 5 کوئی ہائی پروفائل خطرناک دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں, ٹی ٹی پی کے یا کلدن تنظیموں کے, جن کا یہ پلان بھی ہو, جن کے تحت انہوں نے سب کو بھگایا ہو. آپ کا اس پہ اوپینین اس جیل بریک کے اوپر, جیلوں کے حالات کے اوپر, کرپشن کے بازار کے اوپر کیا ہے اظہر صدیق صاحب؟ بہت شکریہ طلحہ, جو کہ میرا یہ سبجیکٹ ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے جس میں جیلوں کی سہولیات کے حوالے سے, یعنی اسلام آباد کی جیل ہی نہیں ہے, آپ حیران ہوں گے, یعنی آپ حیران ہوں گے, اسلام آباد کیپٹل کی اپنی کوئی جیل نہیں. پھر پنجاب میں جیلوں کا حالت ہے, یہ صرف سندھ کے اندر نہیں, پنجاب کے اندر جیلوں کا جو حالت ہے, اور وہاں رشوت کا بازار گرم, آپ کو آنا نکلنا, باہر آنا جانا. میں تو خود چونکہ لائرز موومنٹ میں 2007 میں 26 دن جیل میں رہا ہوں, تو میں نے آپ اندر کے حالات سارے دیکھے ہوئے, وہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا, لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو, پاکستان میں اس مسئلے کے اوپر, یعنی یہاں ایک کسٹوڈیل ٹارچر ایکٹ بھی بنا ہوا ہے, یہاں جیلوں کے اندر قتل ہوئے ہیں, تشدد سے لوگ مرے ہوئے ہیں, پوسٹ مارٹم نہیں کروائے ان لوگوں کے. میں کیا آپ کو کہانیاں بتاؤں, یہاں کھانے کی پوزیشن کوئی نہیں ہے. بتایا جاتا ہے, یہ بھی ریسنٹ مثال لے رہے ہیں عمران خان کی, انہیں ایسا کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پریزن ایکٹ موجود ہے پر نام کا ہے, پریزن رول موجود ہے پر نام کے ہیں. یعنی آپ کو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ, آئی سی سی پی آر, نیلسن منڈیلا رولز, کائرو ڈیکلریشن میں تو بین الاقوامی طور پر جو ہے تو سبجیکٹ ہے. ہمارے یہاں جو بری ترین حالت ہے, میرا خیال ہے کہ ہم جو گھٹیا ترین نظام ہے نا, ہم جیلوں کے اس کے قریب ترین ہے. مثالیں آپ کے سامنے, یعنی ریسنٹلی عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سب نے دیکھ لی ہے. اب آئیں سندھ والے مسئلے میں, بڑا سیریس ایشو ہے جیل بریک میں, اور دیر از ایوری پاسبلٹی کہ کوئی نہ کوئی ہائی پروفائل قیدی جو ہیں. اظہر صدیق صاحب, آپ کو یاد ہے ڈینیل پرل کیس کا بھی ایک بڑا ایک مرکزی مجرم تھا جو کہ جیل سے کارروائیاں کر رہا تھا. وہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں ٹیلی فون میں, یار میں جیل میں رہا ہوں نا, ہو دیا ٹیلی فون ہوتا ہے ہمارے پاس, یار کیا باتیں کر رہے ہیں, ٹیلی فون, منشیات, ہر چیز جیل میں عام ہے. آپ کو شراب بھی چاہیے تو جیل میں مل جاتی تھی سر. چلے میں بڑی زبردست بات بتاؤں, جب میں 26 دن رہا ہوں جیل میں, تو ہمارے یہاں وہ ثاقب لنگڑا تھا, ایک ڈان, جسے ڈان کہتے ہیں, وہی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. پیسے اس کے پاس ہوتے تھے, لیکر اس کے پاس ہوتا تھا, کھانا وی آئی پی آتا تھا, اور جو جیل کا ملازم تھا وہ اس کا ملازم تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے, اور سندھ کی جیلوں کے حالات میں نے اس سے بدترین دیکھے, بد سے بدتر ہے. لیکن تکلیف دہ بات ہے, یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور اب وجہ کیا ہے,
آپ نے عدالتوں کا معاملہ تو چھوڑ دیا نا, اب ہائی کورٹوں کے پاس بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کے پاس رہ گیا, کوئی بتائیں نا ذرا. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تباہی و بربادی کر دیا. آج مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی میں ایک اور کیس آج لگا ہوا تھا کہ اپنا ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کہ لوگ یہاں سے اسمگل ہوتے ہیں, وہ کب سے ہو رہا ہے. میں 2018 میں سپریم کورٹ میں میٹر کو ٹیک اپ کیا تھا, اور بڑی مزیدار بات آپ کو بتاؤں, آج کورٹ میں ذکر ہوا کہ جناب ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے PNIL لسٹ, اور تاریخی بات ہے کہ یہ PNIL لسٹ جو ہے نا یہ صرف ان کے لیے تھی ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے. لیکن آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 50,000 لوگوں کے نام اگر PNIL لسٹ میں ڈالے ہیں تو اس میں سے 100 بندہ بھی وہ نہیں ہے جو اسمگلر ہے. باقی سارے کے سارے سیاسی قیدیوں کو, اور ان قوانین کا غلط استعمال آج بھی ہمیں یہ ڈسٹنگوش کرنا ہوگا. تمام سیاسی جماعتوں کو, ہم سب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ ہم کیسے جیل ریفارمز کیسے لے کے آئے, کیسے حالات بہتر کرے. اور یہ واقعہ دیکھیں کہ سر جس ملک میں اظہر صاحب جس ملک میں سیاستدان جیل جا کر اور بڑا ہو جاتا ہے, اس کا سٹیچر بڑھ جاتا ہے, وہاں پہ جیل ریفارمز آپ کو کیوں چاہیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ تو اچھی بات ہے, جیل اس طرح کے حال میں پورا کا آوے بگڑا ہوا ہے. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا. آج ایک رپورٹ سر شائع ہوئی ہے CPNE کی طرف سے, کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج صحافت آزاد بالکل بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سال 24 سے 25 تک 7 صحافی قتل ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ 104 واقعات میں جھوٹے مقدمات صحافیوں کے اوپر بنائے گئے. ارشد شریف کا غم ہمارے سر کے اوپر پہلے ہی موجود ہے, انصاف کسی کو نہیں ملا, کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا, کسی کو سزا نہیں ہوئی. آپ کی نظر میں قادر خان مندوخیل صاحب, کیا صحافت دفن ہو چکی ہے سر اس دور میں؟ نہیں, بالکل میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. آپ ہمارے دشمن ملک ہندوستان کا حال دیکھ لے کہ انہوں نے لاہور کو بندرگاہ پہ قبضہ کرا دیے, کراچی ختم کرا دیے, اسلام آباد ختم کرا دیے. اور پھر آپ یورپ کا دیکھ لیں, امریکہ میں آپ کی بھی دوست ہوں گے, میرے دوست ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار کوئی آپ کا آرمی چیف کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے, یا صدر امریکہ کا, وہ کہہ رہے یار وہ تو چھوڑ, عام آدمی کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. تو وہ سارا جو مغرب کا میڈیا ہے یا مشرق کا میڈیا ہے, میں کہتا ہوں شکر کرے کہ آپ لوگ دیکھو, آپ کراچی میں ہوتے ہوئے, سندھ میں ہوتے ہوئے, آپ کھل کے سندھ حکومت کے خلاف بول رہے, اس کو جیلوں کے اوپر بول رہے. میں پارٹی کا ایک ادنا سا رکن, میں کھل کے بول رہا ہوں. تو اس سے زیادہ صحافت کی آزادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ باقی جو ارشد شریف صاحب کا کیس ہے وہ میرے خیال میں نیوز پیپر والوں نے اس کو غلط کوٹ کی ہے. وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کیس کا جو نا وہاں پہ جو افریقہ میں اس کا مرڈر ہوا ہے, تو وہ اظہر صدیق صاحب جانتے ہیں وہ بنتا نہیں ہے کیس یہاں پہ. اور اگر کوئی سازش میں کوئی چیز ہے تو یقیناً سازش میں 109 میں تو کیس بن سکتا ہے, مگر مرڈر کا کیس یہاں کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر اگر بن بھی سکتا ہے, بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ ہماری پولیس ماشاءاللہ بڑی قابل پولیس ہے پاکستان کی, وہ کیس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور پھر جا کے ہم ججوں پہ الزام لگاتے ہیں, کیونکہ ججز میں بھی کرپشن ہے. میں نہیں کہتا ہوں وہ فرشتے ہیں, مگر کیس کا اولیا جو بگاڑتا ہے وہ پولیس بگاڑتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو صحافت کی تنظیم ہے ان کو یہ بولو کہ آپ ذرا پولیس کے اوپر بات کر لے کہ پولیس تفتیش کی کیسی ایسی کی تیسے کر لیتا ہے. جب ایسی صورتحال ہو تو پھر آگے عدالت کیا کرے گی؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں جو صحافت آزادی ہے, صحافت ہے, تو یہ آپ کو دنیا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. آپ کیا ہمارے اسلامی ممالک میں ایک صحافی جو باقاعدہ سفارت خانے کے اندر قتل ہو گیا, ختم ہو گیا, کیا وہ کیس چلا؟ کیا وہ کیس کسی عدالت میں چلا؟ وہ کہاں گیا؟ وہ خشوگی تھے, کیا نام تھا وہ صحافی کا؟ خشوگی. پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ کیس چلا تھا سر, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ کیس چلا تھا, ICJ میں کیس چلا تھا سر. سزا کسی کو نہیں ہوئی, سزا کسی کو نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا؟ یہی تو سوال کر رہا ہوں میں. پھر کیا ہوا؟ وہ آدمی زندہ آدمی گیا, ویڈیو میں دکھاتے ہوئے سفارت خانے میں واپس نہیں آیا, آج تک پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً صحافت کی جو ہے وہ کنٹرول ہے, صحافت میں یقیناً یہ ہے. اور کنٹرول میں نہیں کہوں گا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی اینکر جو ہے نا کسی نہ کسی پارٹی کی زبان بولتا ہے, تو آپ مجھے کیا کہوں گا؟ میں نہیں بولتا سر, آپ اگری کریں گے. میں نہیں بولتا, آپ اگری کریں گے. نہیں, میں سب کی بات نہیں کروں, آپ جیسے بہت سارے اچھے لوگ اور بھی موجود ہیں, میں سب کی بات نہیں کروں. ایک چینل جو بڑھ چڑھ کے عمران خان کی پارٹی کے وہ صفتیں کرتا تھا, اور اس کے بعد جا کے جب وہ عمران خان کی حکومت چلے گی, اب وہ کہاں ہے؟ اب بول رہے, میں نام نہیں لوں گا, بڑا چینل ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی جو اپنے چینل مالکان ہے وہ تو خود کسی اور کے پیرول پہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا انہوں نے
جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کے باوجود اگر صحافی قتل ہو رہے تو نہیں ہونا چاہیے. کیا وکیل قتل نہیں ہوتے؟ اظہر صدیق سے 42 وکیل کراچی میں قتل ہوئے. کس وجہ سے؟ کہ کلائنٹ کی وجہ سے. دشمنی کلائنٹ کی آپس میں ہوتی ہے, مارا جاتا ہے وکیل کی کیا قصور ہے؟ وہ آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, نہ وکیل قتل ہونا چاہیے, نہ صحافی ہونا چاہیے, نہ عام آدمی ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا پاکستان کی صحافت پھر بھی آزاد ہے باقی ملکوں کی نسبت. ویسے سب سے زیادہ آزاد تو وکیل ہیں سر. جس طرح آج سلمان فاروقی کو وکیل نے چماٹ ماری عدالت کے اندر, وہ یقیناً بہت سارے پاکستانیوں کے دل کی آواز تھی کہ جس طرح اس نے ظلم کیا تھا غریب کے اوپر, چماٹ کو اس کو پڑھنی چاہیے تھی. وکیل جو کر سکتا ہے خیر آج وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اظہر صدیق صاحب, آپ کا اوپینین میڈیا فریڈم رپورٹ کے اوپر CPI نے کی. اچھا, میں چونکہ بھائی ہیں ہمارے جمال بندوخیل صاحب, پاکستان اس وقت ان ممالک میں سب سے اوپر ہے کہ جہاں میڈیا آزاد بالکل نہیں. یہاں سانس لینے کی آزادی نہیں ہے, سننے کی آزادی نہیں ہے, بولنے کی آزادی نہیں ہے, محسوس کرنے کی آزادی نہیں ہے. اور کتنے لوگ صحافیاں قتل ہو چکے ہیں سامنے ہیں. وہ بھائی ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں اگر کوئی اعتراض ہے تو پیکا ایکٹ ہے آپ کے پاس, پڑے آپ کریں, مقدمہ درج کریں. لیکن کمال کی بات ہے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے, اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا؟ یعنی آپ نے پیکا ایکٹ میں اتنی ترامیم کتنے صحافیوں بتائیں پاکستانی تاریخ میں اس طرح صحافیوں کو بھی اٹھایا گیا؟ بھائی اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے کیا اس پہ بات نہ کیجیے؟ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ گالم گلوچ کریں, آرمی پہ بلا وجہ باتیں کریں, میں نہیں اس کو سپورٹ کرتا. تو یہ ان سب چیزوں کو اگر میں نہیں کہہ رہا, اس میں بھائی پوری دنیا میں بیٹھ کر اگر نہ ہو تو عمران خان کا وہ UN ورکنگ پیپر پڑھ لیں اور آرمی ڈیٹینشن کے اوپر, اس کے بعد کتنی رپورٹیں آپ پڑھ لیں کراس بارڈر. جاتے جاتے بتا دیں 2032 سے پہلے عمران خان رہا ہوگا سر؟ دیکھیں, اگر تو مجھ سے آپ آئین اور قانون کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ جون کے اندر رہا ہو جانا چاہیے. 5 تاریخ کو تو کوئی رہائی نہیں مل رہی ہے, لیکن وہ ویسے ملیل جیل میں ہوتے تو رہا ہو جاتے شاید اب تک. بالکل, اگر میرٹ پہ ہوتے تو رہا ہو جاتے, اور یہ ہائیبرڈ رجیم نہ ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. یہ تو سوچنے کی بات ہے, سیاسی جماعتوں کو بارہا سوچنے کی بات ہے. جو کر رہے ہیں گڑے کھود رہے ہیں, کل انہوں نے. بہت شکریہ اظہر صاحب, I'm out of time. Thank you so very much. آپ نے اپنا وقت نکالا. قادر خان بندوخیل صاحب, آپ کا بہت مشکور. آپ نے اپنا پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. ویوز اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. Until then, اللہ حافظ.